बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क में साफ़ पानी की किल्लत का मसला अब मज़ीद संगीन हो गया है। सरकारी दस्तावेज़ात में मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ किया गया है। आलूदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है अक्सा खालिद ने। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 2 साल कबल जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला पर सुपर बंद बनाने के लिए महकमा इन्हार को फंड्स जारी किए थे, जिनमें करोड़ों रुपए की माली करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इस पर बात करने के लिए मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। जबकि तीसरी स्टोरी में हम आपको बताएंगे बलोचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियां वापस ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सरकारी गाड़ियां वापस ना करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। सरकारी गाड़ियां वापस ना करने वालों में अफसरान, साबिक निगरान वुज़रा और मुशीरान शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद गुज़नफर। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे साफ़ पानी के हवाले से। तो साफ़ पानी एक बुनियादी अवामी ज़रूरत है और हर शहरी को साफ़ पानी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत भी आवाम को मुयस्सर नहीं है। सरकारी दस्तावेज़ात में मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ किया गया है। हुकूमत ने 29 शहरों के 60% पानी को मुज़रे सेहत करार दिया है। इन शहरों में कराची, सक्खर, एबटाबाद, मुल्तान, कोयटा जैसे कई बड़े शहर शामिल हैं। लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं, जिससे खतरनाक बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा खालिद। जी अक्सा, सबसे पहले ये बताएं कि किस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के शहरों में पानी सेहत के लिए मौजू नहीं है? जी देखें, पानी जो है ना वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ये तो हम सभी जानते हैं कि देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। तो पाकिस्तान के बेशतर शहरों में मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो मुअज़्ज़रे सेहत करार दे दिया गया है, जिसके बायस जो है इस पानी की वजह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बेसिकली ये रिसर्च पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीकात आबी ज़खायर की तरफ से की जा रही है। इस इदारे ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी के नमूने लिए और पानी नमूने हासिल करने के मंसूबों का आगाज़ जो है वो कबल 2002 में हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि हर कुछ वक्त के बाद ये इदारा पानी के नमूने हासिल करता है, उसका जायज़ा लेता है और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके वफाकी हुकूमत को दे दी जाती है। ठीक है। इस इदारे का जो बेसिकली काम है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, वो क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, तहकीक करना कि कौन सा पानी आलूदा है। पानी के नमूने हासिल किए, चेक किया कि कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं इसमें, कौन कौन से कुदरती मादनियात जो हैं वो इसमें ज़्यादा हैं, क्या ये पानी पीने के काबिल है, पीने के काबिल नहीं है, कितना आलूदा है। तमाम तर चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन दिया जाता है। ठीक है। यानी कि हमें बताया जाता है कि ये पानी आलूदा है, ये पानी जो है वो इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बन सकता है और ये रिपोर्ट तैयार करके जो है वो दी जाती है। बेसिकली क्योंकि ये एक बहुत ही हसास टॉपिक है, हसास सिचुएशन है, तो इस मसले की हसासियत को देखते हुए मज़ीद सरमायाकारी और कानून साजी की भी ज़रूरत है। एक चीज़ फरजाना मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि ये इदारा पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीक आबी ज़खायर जो है वो पंजाब और KPK में इन्होंने वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी बढ़ा दिया। जी ठीक है। अच्छा अक्सा, अगर हम बात करें साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से, तो बेसिकली ये किसकी जिम्मेदारी है साफ़ पानी की फराहमी? क्या आया ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर सूबाई हुकूमत की? देखें, ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तानी आइन में 8 तरमीम जो कि 8 अप्रैल 2010 को कौमी असम्बली में जो है वो पास की गई थी, जिसके बाद सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों की तरह साफ पानी की फराहमी का जो टास्क था, जो जिम्मेदारी थी, वो सूबों को सौंप दी गई थी। ठीक है। अब वफाकी हुकूमत
डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है सूबों को, हेल्प आउट कर सकती है इन फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, बताया जा सकता है कि यहाँ पर पानी आलूदा है, इस पानी में ये पार्टिकल्स शामिल हैं और ये अदारा भी जो है वो इस पर काम कर रहा है। तो लेकिन जो सूबे हैं वो बता सकते हैं बेसिकली कि और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, और ये सूबे ही बता सकते हैं कि कहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो साफ़ है या गंदा है और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो सूबे बता सकते हैं। अच्छा अक्सर कौन कौन से इलाकों में पानी पीने के लिए मुज़र सेहत करार दिया जा रहा है और कौन से इलाके हैं जहाँ पर साफ़ शफाफ पानी फराहम किया जा रहा है? देखिए, मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से जो है वो गैर महफूज होने का इंकशाफ हुआ है। इसके बाद हुकूमत ने मुल्क भर के 29 शहरों में 61% पानी को जो है वो गैर सेहत बख्श भी करार दे दिया है। अगर मैं आपको रेशोज़ के हवाले से थोड़ा सा बताऊं तो गिलगित बल्तिस्तान, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, इन 3 इलाकों का पानी 100% पानी आलूदा है। अच्छा, इसके साथ बदीन का पानी भी आलूदा है। बहावलपुर का 76% पानी जो है वो आलूदा है। फैसलाबाद का 59% पानी जो है वो आलूदा है। इसी के साथ मुल्तान का 94%, शेखुपुरा का 60%, कोयटा का 59%, कराची का 93% और सक्खर का 67% जो है वो पानी पीने के काबिल नहीं है। अच्छा अक्सर आपने बताया कि 61% जो है पानी वो ज़राए ये बताते हैं कि वो मुज़र सेहत है 61% शहरों में, इलाकों में। तो सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं, क्या उनसे पानी साफ़ नहीं हो रहा है? देखिए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब जो है वो सूबाई हुकूमतें ही दे सकती हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो लगा दिए गए हैं, क्या उसकी सफाई का ख्याल किया जा रहा है? क्या पाइपों से आने वाला पानी जो हम तक आ रहा है, क्या वो पाइप्स के अंदर कोई गंदगी तो नहीं शामिल होती, कहीं पर लीकेज तो नहीं है? तो ये तमाम चीज़ों के जो जवाबात हैं वो हमारे पास नहीं हैं कि क्या बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के बाद कि घरों तक जो पानी आ रहा है वो साफ शफाफ है, क्या वो पानी पीने के काबिल है। अच्छा अक्सर ये बताइए कि लोग अब साफ पानी के हसूल के लिए किन मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, पहले तो लोगों की कोशिश यही होती थी कि पानी जो है वो घरों तक जो पानी आता था वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास ये फैक्ट्स मौजूद हैं, ये फिगर्स मौजूद हैं कि तकरीबन 50% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो है वो फिल्ट्रेशन टैंक्स आ जाते हैं घरों में, ठीक है, जिसके अंदर पानी डाला जाता है और वो पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो है मिनरल वाटर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ की तरफ लोग इस वजह से जा रहे हैं कि जो आम पानी घरों में आता है वो तो पीने के काबिल नहीं है, तो इन कंपनी से रुजू करते हैं ताकि और ट्रस्ट भी करते हैं कि शायद वो कंपनीज जो है वो आपको पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड कर दे। तो कुछ इस तरह से लोग जो है वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं पीने के साफ पानी के लिए। लेकिन देखिए, ये जो है ना एक लैक ऑफ एजुकेशन भी मैं इसे कहूँगी कि ये चीज़ें तो शहरों तक महदूद है, ठीक है, लेकिन अब जो देहातों के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हाँ, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो साफ पानी फराहम करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और लाखों लोग अपनी जानों से जाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा अक्सर ये बताएं कि पानी में कौन से ऐसे कीमियात पाए जाते हैं जिनकी वजह से पानी पीने के काबिल नहीं रहता और उनसे कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खदशा होता है? देखिए, सबसे पहले हम ना पानी के आने के प्रोसेस को समझते हैं कि पानी हम तक कैसे पहुंचता है। तो पानी जो है वो बर्फ़ की सूरत में पहाड़ों पर गिरता है, फिर नदियों और दरियाओं से होता हुआ हम तक पहुंचता है।
یہ جو ہم تک آنے کا پروسیس ہے اس کے درمیان میں بہت سارے قدرتی معدنیات ہیں جو کہ اس پانی میں شامل ہوتے ہیں. اب اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ کیلشیم, میگنیشیم, اسی کے ساتھ نائٹریٹ, اسی کے ساتھ سلفیٹ, اسی کے ساتھ کلورائڈ, فلورائڈ جیسی قدرتی معدنیات جو ہیں وہ پانی کے اندر شامل ہوتے ہیں. لیکن اگر تو یہ ایک مخصوص مقدار میں یہ معدنیات شامل ہو رہی ہے تو وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے, یہی پانی جو ہے وہ پینے کے لیے آب حیات کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ سے زیادہ شامل ہو رہی ہے تو پھر یہ پانی جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے, انسانوں کی جانوں کے لیے بہت بڑی ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے. ان معدنیات کے علاوہ بھی جب پانی دریاؤں سے گزرتا ہے, ندیوں سے گزرتا ہے, ڈیم سے, جھیلوں سے اور ہم تک آتا ہے, گھروں تک آتا ہے, تو اس میں بہت سارے پارٹیکلز بھی شامل ہو جاتے ہیں. اچھا, اب یہ پارٹیکل جو ہے وہ اسپیسیفک بیماریوں کا نقصان دہ کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو آلودہ پانی پینے سے کون سی ایسی اسپیسیفک بیماریاں ہیں جو موسٹلی لوگوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم اسپیسیفکلی بیماریوں کی بات کریں تو دیکھیں بیکٹیریل انفیکشن جتنے بھی ہیں, یہ ENT سے ریلیٹڈ جتنے بھی انفیکشنز ہیں یہ زیادہ تر آلودہ پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ فنگل انفیکشنز, اس کے ساتھ آنتوں کی سوزش, یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے گندا پانی کا, کہ اس کے باعث یہ بیماری ہوتی ہے. بیسیکلی پانی کا کیا کام ہے کہ ہمارے لنگس کو فلٹر کرتا ہے, جو ہماری باڈی میں تیزابیت ہوتی ہے اسے جو ہے وہ خارج کرتا ہے, ٹھیک ہے, صاف پانی جب ہم پیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی گندا پانی ہم پی رہے ہیں تو وہ دونوں چیزیں آپس میں جب مکس اینڈ میچ ہو رہی ہیں تو یہ بجائے انسان کو ٹھیک کرنے کے بجائے جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہیپیٹائٹس A جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں. اب دیکھیں نلکوں اور پائپوں سے جو ہے وہ جو پانی گھروں تک آتا ہے, ٹیپس کے ذریعے جو ہم استعمال کرتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹیپس کے اندر اور پائپس کے اندر غلاظت شامل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اب اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکیج ہوئی ہوتی ہے پائپس کے اندر جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی, اور وہ لیکیج جو ہے اس کے باعث گٹروں کا پانی بھی پینے والے پانی میں شامل ہو جاتا ہے, یا جو پانی ہمارے گھروں تک آ رہا ہے اس پانی کے اندر شامل ہو جاتا ہے, جو کہ اب ہم پی رہے ہیں. اگر ہم پی رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, کیا اس میں گٹر کا پانی مکس ہوا ہوا ہے, کیا وہ وہی صاف پانی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تک آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. بالکل. اکثر ابھی تک آپ نے جتنی بھی انفارمیشن ہمیں دی ہے اس کے مطابق تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ صاف پانی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے, اور لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے صاف پانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پانی کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ذاتی طور پر فلٹریشن پلانٹس بھی لگا رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ لوگ اس آلودہ پانی کا شکار ہیں اور اس کے باعث جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں, اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جو میکسیمم سٹیپس ہیں وہ خود لے رہے ہیں. کبھی پانی کو بوائل کر کے پی لیتے ہیں, کبھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ فلٹریشن اسمال ٹینکس گھر میں موجود ہوتے ہیں, تو ان کا استعمال کر کے لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور بالکل اپنی مدد آپ کرتے ہوئے چلیں وفاقی حکومت کی بھی بات کر لیتے ہیں ہم. وفاقی حکومت پینے کے صاف پانی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں جیسا ہم نے 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کی ہے ابھی, کہ دیگر شعبوں کی طرح جو ہے وہ پینے کا صاف پانی بھی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. تو جو وفاقی حکومت ہے وہ ڈائریکشنز پرووائڈ کر رہی ہے, انسٹیٹیوشنز بنائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ادارہ سب سے بڑھ کے کام کر رہا ہے اور یہ ایک رپورٹ تیار کر کے وفاقی حکومت کو دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت کا کام ہے کہ ڈائریکشنز پرووائڈ کر دی, صوبوں تک یہ رپورٹ پہنچا دی, اور آگے اب صوبوں کا کام ہے کہ وہ اس پر کس طرح سے ورکنگ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وفاقی حکومت کو بھی آگاہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں.
تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ صوبوں کی ذمہ داری ہیں جس پر صوبے جو ہے وہ کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. بالکل اکثر ایسے ہی ہے, دیکھا جائے صاف پانی ایک بنیادی ضرورت ہے اور ہر انسان کا بنیادی حق ہے, پانی اسے فراہم کرنا چاہیے جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, جس میں حکومت مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے. ایسی ڈائریکشنز دینی چاہیے جس سے ہر شخص کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا سکے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے 2 سال قبل جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ سپر بند بنانے کے لیے محکمہ انہار کو فنڈز جاری کیے تھے, جن میں مبینہ کروڑوں روپے کی مالی کرپشن سامنے آئی ہے. افسران پر ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کر کے سیلاب کی روک تھام کے لیے قائم ہونے والے جو پشتے ہیں ناقص میٹیریل سے تعمیر کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں. 100 سے زائد افسران اور ملازمین اور ٹھیکیداروں نے سپر بند پروجیکٹ میں خرد برد کی اور سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے. مزید یہ کہ افسران پر اختیارات سے تجاوز, پانی چوری, سرکاری اراضی پر قبضہ اور ناقص میٹیریل استعمال کرنے کی 90 سے زائد انکوائریاں 2 سال سے التوا کا شکار ہیں. مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت منصوبے کے لیے محکمہ انہار کو کتنی رقم جاری کر چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ فرزانہ. محکمہ انہار یہ ایسا محکمہ ہے کہ جس کا جو ہماری ملکی معیشت میں بڑا اس کی اہمیت ہے, اور یہ جو ہماری زراعت ہے اس حوالے سے بھی بڑا اس کی اہمیت ہے. اور یہ جیسے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو پنجاب حکومت نے تقریباً 25 کروڑ پہ 2 سال پہلے جاری کیے تھے سپر بند منصوبے کے تعمیر کے لیے, اس کی تعمیر کے لیے. اور کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ ہے, جنوبی پنجاب ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر جو سیلاب ہیں سب سے زیادہ یہ سیلاب کی زد میں رہتا ہے, اور یہاں کے جو 11 اضلاع ہیں اس میں سے بیشتر اضلاع جو ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہی ان کا تصور کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو سپر بند بنائے گئے 2022 میں ان کو فنڈ فراہم کیے گئے تھے 25 کروڑ سے زائد یہاں پر سپر بند قائم کیے گئے, لیکن اس میں ناقص مٹیریل جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا. اس میں انہوں نے جو سب سٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا. اس میں آپ کو مزید بتائیں کہ یہ سپر بند بنانے کے لیے جو پکی مٹی ہوتی ہے, پشتے مضبوط کرنے کے لیے پکی مٹی اور پتھروں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے انہوں نے منظور نظر فرموں کو جو ہے وہ ٹھیکے دیے, اور منظور نظر فرموں کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ جو مٹی ہے وہ جو نہروں کی مٹی ہوتی ہے وہ ہی ایکسکیویٹرز کے ذریعے انہی کو انہوں نے استعمال کیا, اور انہی کو انہوں نے جو بند ہیں ان پہ انہوں نے اس کو لگایا. تو یہ اس چیز کا جو ہے اس حوالے سے جو شکایات اینٹی کرپشن صرف ملتان میں نہیں آئی, اس حوالے سے شکایات اینٹی کرپشن ملتان, ڈیرہ غازی خان, بھاولپور تینوں ڈویژن میں آئی ہیں. جنوبی پنجاب کا جو محکمہ نہار ملتان ہے یہ تو 1251 نہروں پر محیط ہے نا, تو جنوبی پنجاب کا جو سیکٹریٹ جب سے بنا ہے تو یہ جنوبی پنجاب محکمہ انہار الگ سے بن گیا ہے. اب یہ 11 اضلاع کو جو محکمہ انہار اکٹھا دیکھ رہا ہے وہ محکمہ انہار جنوبی پنجاب کہلایا جا رہا ہے اس کو. تو یہ محکمہ انہار کا یہی ہے کہ اس میں جو شکایات ہیں وہ شہریوں کی شکایات ہیں. اس 2 سال سے 90 سے زائد اس میں انکوائریاں لگی ہوئی ہیں, لیکن اس میں اب تک جو ہے وہ سارا وہ التوا کا شکار ہے معاملہ, اور اب تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. تو یہاں پر یہ حساب ہے اس کا. اچھا ارسلان, 25 کروڑ کی رقم آپ نے بتائی, تو کیا یہ رقم مکمل طور پر ادا کر دی گئی تھی یا پھر ایک ساتھ میں دی گئی تھی؟ نہیں, یہ مکمل طور پر ہی ادا کی گئی تھی. اور یہ سپر بند بنانے کا جو پروجیکٹ ہے اور یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا سپر بند بنانے کا, یہ اسی پچھلے ایکسپیرینسز کو دیکھ کے کیا تھا, کیونکہ سال 2010 میں اور 10 میں صدی کی سب سے بڑی سونامی آئی تھی, جس میں ساؤتھ پنجاب کا اسپیشلی مظفر گڑھ, شہر سلطان, علی پور سب بہت نقصان ہوا تھا یہاں پر. تو سپر بند پروجیکٹ بنانے کا یہ ماسٹر پلان تھا اور یہ حکومت کا اچھا انیشیٹو تھا.
کہ سپر بن جو ہے وہ پروجیکٹ بنایا جائے, منصوبے بنائے جائیں, پشتے مضبوط کیے جائیں نہروں کے, اور تاکہ اضلاع کو بچایا جا سکے, انسانی جانوں کو بچایا جا سکے, پراپرٹیز کروڑوں روپے کی پراپرٹیز اور باقی جو ہے وہ اسٹرکچر کو بچایا جا سکے. لیکن ہمارے ماشاءاللہ محکمہ انہار کے جو افسران ہیں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے, چاہے انسانی جانوں کا ضیاع ہو, چاہے کسی طرح بھی ضیاع ہو, چاہے سرکاری خزانے کا ضیاع ہو. انہوں نے جو ہے وہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے جو بھی ہمیں گورنمنٹ سے فنڈ ملے گا تو ہم اس میں کرپشن ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. بات وہی آ جاتی ہے ارسلان, جہاں سے جتنا ملتا ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیا جائے. مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنی جیب میں جانی چاہیے, کام کے لیے نہیں لگنی چاہیے. جی بالکل ایسی ایگزیکٹلی. میں آپ کو اس میں کچھ افسران کے نام بھی بتانا چاہوں گا. یہ میرے پاس فہرست یہ اینٹی کرپشن نے دی, ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے. 124 افسران اور ملازمین اور ٹھیکیدار ہیں, ان پر الزام ہے. یہ انفارمیشن تو اور زیادہ ضروری ہے شیئر کرنی. محمد جی سابق چیف انجینئر ہیں جی محمد اشرف, ایکسین سابق ہیں محمد وقاص, آفتاب بھٹی ہیں, ایکسین مشینری ہیں عظیم بلوچ, محمد جعفر, اس طرح دیگر یہ شامل ہیں. یہ ان میں ٹھیکیدار بھی شامل ہیں. اچھا, ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے سب سٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا ہے. انہوں نے سپر بن پروجیکٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے جو سرکاری خزانہ ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے, اور فنڈز ہڑپ کیے ہیں مختلف ہیلوں بانوں سے, طریقوں سے, نت نئے جو ہے وہ کرپشن کے طریقوں سے. چھوٹی انہوں نے جو ہے وہ جگہ پر ڈنڈیاں ماری ہیں, اور انہوں نے اس کو مطلب کہ بالکل آرگنائز طریقے سے جو ہے سپر بن پروجیکٹ کو انہوں نے سبوتاژ کیا ہے. تو یہ افسران اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا ارسلان, چھوٹی بڑی ڈنڈیاں تو ہر جگہ ماری گئیں, افسران نے ملازمین کی ملی بھگت سے کروڑوں روپے کی خرد برد کر لی, تو یہ بات منظر عام پر کیسے آئی؟ یہ عوامی شکایات ہیں, اس میں جتنی بھی اپلیکیشنز گئی ہیں اینٹی کرپشن میں وہ عوامی شکایات ہیں. عوام کی طرف سے, مختلف افراد کی طرف سے شکایات, اس علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے یہ اپلیکیشنز دیں. اس کے بعد جو اینٹی کرپشن کا پروسیس ہے, سب سے پہلے جو اپلیکیشن آتی ہے اس کی پہلے ابتدائی پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے. اگر اس اپلیکیشن میں کچھ میٹیریل اینٹی کرپشن کو نظر آتا ہے اس کے بعد ہی وہ اس کو انکوائری کی شکل دیتے ہیں. تو اس کا مطلب جو یہ 90 انکوائریاں ہیں, اپلیکیشن تو ظاہر سینکڑوں گئی ہوں گی, جس پہ سے یہ 90 انکوائریز جو ہیں پورے آل اوور ساؤتھ پنجاب ہیں. تو یہ اینٹی کرپشن کو یہ لگا ہوگا یہ پریلیمنری انکوائری کے بعد کہ یہ انکوائری کی قابل ہیں, تو انہوں نے اس کو انکوائری کی شکل دی ہے. اب یہ 90 اپلیکیشنز ہیں, بلکہ اس سے بھی زائد ہیں, ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے لیکن 90 سے زائد ہیں یہ پکا ہے, جس پہ بہاولپور, ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن شامل ہیں. تو یہ یعنی کہ ارسلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات منظر عام پر سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. بالکل, یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جو منظر عام پر آئی ہے, شہریوں کی جانب سے جو شکایات کی بنیاد پر انکوائریاں شروع کی گئی ہیں, اس لیے یہ بات منظر عام پر آ گئی اور اب اس پر مکمل طور پر انکوائری کی جا رہی ہے. جی فرزانہ, میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ عوامی شکایات پر یہ منظر عام پر تو آ گئی. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سال 2022 سے اب تک 2 سال, یہ 2024 بھی ختم ہونے والا ہے, یہ 3 سال ہو گئے ہیں. یہ 90 انکوائریز پہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ التوا میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ محکمہ انہار کے افسران کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے لیے اتنا مشکل ہے؟ یہ سسٹم پہ اتنا انہوں نے قبضہ, مطلب کہ یہ اتنے طاقتور ہے, اتنا انہوں نے قبضہ کیا ہوا کہ یہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. یہ حکومت کو چاہیے کہ احتساب کرنے والوں کا بھی احتساب کریں. یہ صوبائی احتساب کا محکمہ اینٹی کرپشن, ان کا بھی احتساب کریں کہ آپ نے کیا کیا 2 سال. اور یہ ہمارے جو اینٹی کرپشن ملتان کے ڈائریکٹر ہیں بشارت نبی, میں نے تو ان کا موقف لیا ہے. ادھر یہاں ملتان میں 54 انکوائریز ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جن افسران نے یہ اس میں التوا کیا, جس نے ڈیلے کیا, میں نے تو ان کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کیا. اور اس سے قبل یہ جو اپلیکیشنز آپ نے ہمیں جو اینٹی کرپشن نے ریکارڈ دیا ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ جو انکوائریز ہیں یہ میری تعیناتی سے قبل پہلے کی ہیں, اور اب میں جو ہے اس کو جلدی اس کو یکسو بھی کروں گا, اس کا فالو اپ بھی رکھوں گا. تو یہ تینوں ڈائریکٹرز جو ہیں اینٹی کرپشن, بہاولپور, ملتان اور ڈیرہ غازی خان,
ان تینوں سے بھی پوچھا جانا چاہیے. اور اینٹی کرپشن کے جو انکوائری آفیسرز ہیں, IOs ہیں, جن کے پاس یہ انکوائریز ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے, تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے 2 سال میں کیا ریکوری کی ہے, کتنے مقدمات درج کیے ہیں, محکمہ انہار کے افسران سے آپ کو کیا ملتا رہا ہے. محکمہ انہار کے سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ محکمہ انہار کے افسران اور ملازمین, یہاں بھی پٹواری ہیں محکمہ انہار میں, محکمہ انہار کے جو پٹواری ہیں وہ آبیانے کے نام پہ جو آبیانہ وصول کرنا ہوتا ہے, اس نام پہ جو ہے وہ جاگیرداروں اور زمینداروں ان کو یہ آبیانہ معاف کرتے ہیں, بلکہ ان پہ کمی کرتے ہیں. ان کا کام کیا ہے, محکمہ انہار کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ ہے پانی چوری روکنا, ان کی ذمہ ہے جو زرعی زمینیں ہیں انہیں پانی تقسیم کرنا, جو سرکاری نہروں کا نظام ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایوب خان کے دور میں بنا تھا, سندھ طاس معاہدے کے بعد اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ بنا تھا 1968 میں, ملتان زون کا یہ محکمہ انہار کا محکمہ جو ہے وہ قائم ہوا تھا. تو ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ آپ نے جو ہے زراعت کے شعبے کو فروغ دینا ہے, زرعی زمینوں کو جو ہے پانی تقسیم کرنا ہے, پانی چوری روکنی ہے. یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ پانی چوری اور قبضہ, انہوں نے ہزاروں ایکڑ لینڈ پہ قبضہ کیا ہے جاگیرداروں نے. بالکل ارسلان, 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, مزید نئے افسر کو کتنا وقت درکار ہے, مزید وہ کتنے سال لیں گے انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں اور یہ انکوائریوں کا جو ہے فیصلے کرنے میں؟ نہیں, اس میں فرزانہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل یہ کرنے پر آئے ہیں تو یہ ود ان 15 days جو ہے یہ سب کام, یہ ریکارڈ اکٹھا کریں, جو انکوائریز ہے جن پہ الزام ہے ان کا سمن کیا جائے, اس کے بعد سمن کرنے کے بعد یہ ان کا جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ تخمینہ لگائے, لاس کا تخمینہ کتنا ہوا ہے, اس کے بعد ROC کی طرف جایا جائے, رجسٹریشن آف کیس کی طرف. یہ کیوں نہیں جاتے, یہ FIR کیوں نہیں دیتے؟ یہ 90 سے زائد انکوائریوں پہ FIR بنتی ہے, ان کو FIR دینی چاہیے اور اس کے بعد جا کے اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے ریکوریز کا. ابھی تو انکوائری فیز پہ جو ہے وہ یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے 2 سال سے. یہ جب اگر مقدمات درج ہو گئے تو حکومتی خزانے میں, سرکاری خزانے میں کروڑوں روپے کا ریونیو آئے گا. یہ فائدہ کسان کو ہوگا, عوام کو ہوگا, یہ فائدہ حکومت کو ہوگا. اچھا ارسلان, چونکہ معاملہ سامنے آ چکا ہے تو کیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں آپ تک, کتنی کرپشن سامنے آ چکی ہے؟ جی, کرپشن کے حوالے سے میں نے جیسے وہ سپر 1 پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا کہ اس میں تو 25 کروڑ روپے کا جو فنڈ جاری کیے گئے تھے اس میں انہوں نے کرپشن کیا ہے مبینہ طور پر. اور اس کے علاوہ جو انکوائریز ہیں اس میں بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی ہی کرپشن ہے. مجموعی طور پہ ہم ایک کو ذکر کریں تو سیگمنٹ 2 گھنٹے کا ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جو فہرست ہے اس میں جو لاس بتایا گیا ہے مختلف بھاولپور ڈویژن میں, ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں, ملتان ڈویژن میں, تو وہ تقریباً 60 سے 70 کروڑ روپے کا نقصان ہے. اور جو محکمہ انہار کے اراضی پر قبضہ ہے وہ تقریباً 15,000 ایکڑ اراضی ہے. اور یہ بات اربوں روپے میں جا پہنچتی ہے. رفلی ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو اگر ہم واقعی رفلی ایسٹیمیٹ بھی لگائیں تو یہ معاملہ تو کروڑوں سے بھی اربوں میں پہنچ چکا ہے. جی بالکل اربوں میں پہنچ چکا ہے. اور یہ انہوں نے پہلے بھی کچھ بھی نہیں کیا اور اب بھی نہیں کریں گے یہ, کیونکہ یہ ہمارے پنجاب کے مختلف محکموں میں محکمہ انہار ایک ایسا چھپا ہوا محکمہ ہے. یہ تو یہاں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ پولیس کرپشن کرتی ہے, وابڈا خراب ہے جی, یہ محکمہ مال جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے. یہ محکمہ انہار یہ جو ایسا چھپا ہوا محکمہ ہے. جتنی کرپشن یہاں میں نے دیکھی ہے, جتنا میں نے ریکارڈ دیکھا ہے, جتنی میں نے انویسٹیگیشن کی ہے, تو یہاں پہ محکمہ انہار کے افسران نے جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں کرپشن کے, تو یہاں پر تو مطلب کہ بڑے بڑے افسران چکرا جائیں. اور اینٹی کرپشن کے افسران بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو حصہ مل رہا ہے. تو 2 سال ہو گئے ہیں. میں تو یہ اب ان پہ الزام لگاؤں گا کہ 2 سال میں اگر انہوں نے انکوائریز پہ فیصلہ نہیں کیا تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. کیوں نہیں کیا انہوں نے فیصلہ؟ بالکل ایسا ہی ہے, فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اچھا ارسلان, محکمہ انہار کے افسران اور ملازمین پر مبینہ طور پر مافیا سے ملی بھگت کے علاوہ کون کون سی انکوائریاں ہیں جو کہ اینٹی کرپشن ملتان میں زیر التوا ہیں؟ ہاں جی, اس میں پانی چوری ہے. پانی چوری یہ موگے ہوتے ہیں جی, سرکاری موگا ہوتا ہے جس کو جو جاگیردار ہوتا ہے اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے وہ موگا توڑتا ہے. موگا توڑ کے اس جو پانی ہوتا ہے جس کا اس نے آبیانہ بھرنا ہوتا ہے, جس پانی کو اس نے خریدنا ہوتا ہے اس جاگیردار نے, اس کو یہ موگا توڑ کر جو ہے اپنے علاقے کو, اپنی زرعی زمین کو سیراب کرتا ہے اس پانی سے. اور اس پانی چوری میں
اس علاقے کا ایکسین، اس علاقے کا سب ایس ڈی او، اس علاقے کے جو دیگر عملہ ہے وہ مبینہ طور پہ وہ شامل ہوتے ہیں، اور ان ظاہرہ ان کو حصہ جاتا ہے تو وہ اس پہ صرف نظر نہیں کرتے ہیں، ان کی ملی بھگت کے علاوہ تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، جب ان پہ شکایت، جب ان کے اس ایکٹ پہ شکایت ہوتی ہے تو وہ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو ہے موگا توڑا ہے تو آپ مقامی تھانے میں آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، مقامی تھانے میں معمولی سی جو ہے لوکل قوانین کے ایکٹ کے تحت ایف آئی آر دی جاتی ہے جو قابل ضمانت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خلاف اینٹی کرپشن میں جو ہے وہ جایا جائے محکمے کی جانب سے، کیونکہ سرکار کے نقصان پر دفعہ 409 لاگو ہوتی ہے جس کی سزا عمر قید ہے، سیکشن 409 پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کا، اس کی سزائے عمر قید ہے اس کی سزا، اور یہ سب سے ہینیس جو ہے وہ ایکٹ ہے جو سرکاری خزانے کو یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ تو یہ اس کی بجائے اگر کوئی سرکاری پانی چوری کرتا ہے تو اس کے خلاف مقامی تھانے میں ایک لوکل قوانین کے تحت مقدمہ درج کروا کے اپنی خانہ پوری کر کے اپنا جو ہے وہ فریضہ ادا کر کے یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارسلان، الزامات کی فہرست تو ان کے خلاف بہت لمبی ہے، سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ افسران پانی چوری اور پیسے کی کرپشن کے علاوہ سرکاری اراضی پر قبضے میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ کتنے فیصد جو اراضی ہے اس پر قبضہ کیا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، اس میں جنوبی پنجاب، آل اوور جنوبی پنجاب میں تقریباً 15,000 ایکڑ اراضی ہے جس پر قبضہ ہے۔ اور اس رپورٹ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ کن کن اراضی پر قبضہ ہوا ہے، تو یہ جو جتنی بھی یہ سینکڑوں ایکڑ ہیں، کینال ہیں، اچھا یہ محکمہ جو ملتان زون کا محکمہ نار ملتان زون میں جو سرکلز ہیں، کینال سرکلز ہیں، اس میں تریمو، میلسی کینال اور حویلی کینال ہیں یہاں پر، تو یہاں ان کی بھی جو سینکڑوں کنال اراضی ہے اس پر قبضہ ہے۔ یہ شکایات، یہ انکوائریز انہی چیزوں کی ہو رہی ہیں، اور جو ڈرائیو ہوئی تھی 2018 میں بزدار دور میں کہ جی ہم سرکاری اراضی پر پہلے 100 دنوں میں، اس وقت کی حکومت نے کہا تھا کہ پہلے 100 دنوں میں ہم قبضے چھڑائیں گے، تو یہ اس کا حصہ تھا۔ لیکن ان پر جو قبضہ انہوں نے واگزار 2018 میں کرایا، بعد میں دوبارہ ہو گیا، کیونکہ سرکاری قبضہ واگزار کرانا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو متعلقہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ اتنا زور نہیں لیتی، وہ جو قابض ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس پر قابض ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وقتی طور پر اس اراضی کو واگزار تو کروا لیا جاتا ہے لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ سے اس پہ لوگ جو ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو ارسلان، معاملہ سامنے آ چکے ہیں، اب تو اراضی کے اوپر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے، تو کسی کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی؟ جی یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ 2 سال سے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو۔ یہ معاملہ جو میں نے اس میں تھوڑی سی تحقیق کی، یہ معاملہ نیب میں بھی گیا تھا، لیکن اب نیب ٹوتھ لیس ہو چکا ہے، تو نیب میں بھی یہ گیا تھا، لیکن یہ نیب میں معاملہ تقریباً 5 سال پہلے گیا تھا سرکاری اراضی پہ قبضوں کے حوالے سے، تو یہ اس وقت معاملہ وہاں پہ انویسٹیگیٹ ہوا تھا۔ یہ معاملہ تو ٹھیک ہے ارسلان، ایسے ہی ہے، ریکوری کی کوئی صورتحال دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی فرزانہ، بالکل ریکوری ہو سکتی ہے، اگر تو اینٹی کرپشن کے افسران وہ ہو سکتی ہے، صورتحال کوئی ہے کہ نہیں ہے، مقدمات درج کریں تو ریکوریز بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ ایف آئی آر درج نہیں کریں گے تو انکوائری میں ہی پھنسے رہیں گے تو ریکوری کیسے ہوگی؟ بالکل ارسلان، دیکھا جائے تو محکمہ انہار جیسا محکمہ بھی سنگین الزامات کی زد میں ہے اور کرپشن کی زد میں ہے، اگر اس معاملے کو ابھی قابو نہ کیا گیا تو یہ معاملہ مزید سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے ہم بری خبر کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ بری خبر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرکاری گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ابھی تک واپس نہیں کی ہیں۔ بلوچستان حکومت نے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں سابق نگران وزراء، مشیران اور سابق سرکاری افسران کے زیر استعمال ہیں جو کہ کروڑوں روپے مالیت کی ہیں۔
حکومتی ذرائع کے مطابق سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والوں کے خلاف FIR درج کی جائیں گی۔ جی ہاں، کئی ماہ گزر جانے کے باوجود گاڑیاں واپس نہ کی جانے کی وجہ سے حکومت نے سخت اقدامات کرنے کا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ کل کتنی گاڑیاں غائب ہیں، کس کے استعمال میں ہیں، قومی خزانے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد غضنفر سے۔ جی غضنفر، سب سے پہلے اس کی ڈیٹیلز شیئر کیجئے۔ جی دیکھیں، بالکل بدقسمتی سے نگران سیٹ اپ میں انہیں لایا جاتا ہے جو نگرانی کریں قومی خزانے کی اور عوام کے وسائل کی، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ 38 گاڑیاں سرکاری وہ غائب ہو گئی ہیں محکمے کی، اور وہ نگران سیٹ اپ کے جو وزراء تھے، نگران مشیر تھے، اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور واپس نہیں کر رہے یہ گاڑیاں۔ محکمہ SNJD کے پاس کل 527 گاڑیاں ہیں، جن میں سے 25 تو غیر فعال ہیں، پیچھے بچتی ہیں 502 گاڑیاں۔ 502 گاڑیوں میں 5 گاڑیاں بااثر افراد کے پاس ہیں اور 38 گاڑیاں ان میں سے جو ہے نگران سیٹ اپ کے جو وزراء اور مشیر تھے ان کے پاس ہیں۔ تاہم یہ جو 5 اور 38 گاڑیاں کل ملا کر 43 گاڑیوں کے حوالے سے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جن کے پاس یہ گاڑیاں ہیں ان کو باقاعدہ طور پر رابطہ ان سے کیا گیا، ان سے پرسنلی بھی ان سے کانٹیکٹس کیے گئے، لیکن اب تک جو ہے ان کی جانب سے گاڑیاں واپس نہیں کی گئیں، جس کے بعد گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف FIR بھی درج کی جائے گی، ان کے نام بھی پبلک کیے جائیں گے، ان کے نام بھی سامنے لائے جائیں گے کہ اب تک جو ہے یہ سرکاری وسائل واپس نہیں کر رہے۔ اگر گاڑیوں کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو دستاویزات میں محکمے نے شیئر کیے ہیں، اس میں محکمے کے پاس 502 گاڑیاں اس وقت موجود ہیں، جس میں 44 وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے پاس ہے، اسی طرح کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کے پاس 44 گاڑیاں ہیں اور 44 ہی گاڑیاں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں دی گئی ہیں، اور اسی طرح سے اسلام آباد اور کراچی کے بلوچستان ہاؤسز کے پاس 47 گاڑیاں موجود ہیں۔ دیگر محکموں کے پاس 166 گاڑیاں بلوچستان گورنمنٹ کی موجود ہیں، جن پر 18 کروڑ کے قریب قیمت میں پیٹرول اور ڈیزل کی پیسے دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی مرمت پر جو 250 گاڑیاں ہیں ان کی مرمت پر 7 کروڑ روپے اخراجات آتے ہیں سالانہ۔ تو 250 گاڑیوں پر سالانہ 7 کروڑ کے اخراجات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کو کس طرح سے سرکاری گاڑیوں کو بے دردی سے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور گاڑیاں کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جب نئے وزراء آتے ہیں یا جو نئے سیکٹریز اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ گاڑی لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نئی گاڑیوں کی خریداری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا غضنفر، اگر ہم بات کریں گاڑیاں واپس نہ کرنے والے افراد کے حوالے سے، تو ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ کیا زیادہ تر لوگ وزراء ہیں یا سرکاری افسران ہیں یا مشیران ہیں؟ اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ وزراء ہیں اور سرکاری وہ نگران سیٹ اپ کے وزراء ہیں اور مشیران ہیں، انہی کے نام سامنے آ رہے ہیں، اور ایک گاڑی نہیں ہے، یہ 38 گاڑیاں ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 3 سے 4 سرکاری گاڑیاں موجود ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہے۔ اسی طرح جو بلوچستان کا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ کی جاتی ہے، قبائلی سسٹم ہے اور یہاں پہ جو افسران ہوتے ہیں یا پھر سیاستدان ہوتے ہیں ان کا آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے خلاف ہم اس حد تک نہ جائیں کہ کوئی ذاتی تاثر آئے کہ ذاتیات پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے تو 9 ماہ میں گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے یہ معاملہ دبا رہے اور گاڑیاں واپس آ جائیں، لیکن 9 ماہ گزرنے کے بعد اب تک جب گاڑیاں واپس نہیں دی جا رہی، تو یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ نام بھی ان کے پبلک ہوں گے اور عوام کو بھی بتایا جائے گا کہ کون لوگ ہیں یہ، اور ان کے خلاف FIR بھی درج کی جائے گی تاکہ اور گاڑیاں ان سے جو ہے پھر قانونی طریقے سے واپس لی جائیں گی۔ اچھا غضنفر، چونکہ گاڑیاں واپس نہ کرنے والے افراد میں زیادہ تر بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں، بڑے نام ہیں اخلاقی طور پہ، تو جن کے پاس گاڑیاں ہیں انہیں یہ خبر سن کے ہی وہ گاڑیاں واپس کر دینی چاہیے کہ ان کے خلاف FIR درج ہوگی۔ اگر ہم FIR کی بھی بات کریں، اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو پھر FIR کا ایک پروسیس ہے، وہ قانونی پروسیس ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے اوپر انکوائری ہوگی اور پھر عدالت میں معاملہ ہوگا، تو یہ گاڑیاں تو 3 4 سال 5 سال اس کیس میں بھی جا سکتی ہیں FIR کے بعد۔ لیکن اخلاقی جرات کا مظاہرہ تو یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اگر ان کو اس حد تک تھریٹ کر دیا ہے کہ آپ کے خلاف FIR کی جائے گی، تو انہیں یہ گاڑیاں واپس کر دینی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب نگران سیٹ اپ بنتا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہوتی ہیں کہ جو نام سامنے آتے ہیں اور ان کی گارنٹی لی جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ نگرانی کریں گے حکومتی وسائل کی۔ لیکن جب اس طرح سے اتنی اخلاقی جرات
اگر وہ نہیں دکھائیں گے کہ سرکاری گاڑیاں ہی واپس لے گئے، اور یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سرکاری گاڑیوں کو اس طرح سے اپنے قبضے میں لے لینا اور واپس نہ کرنا سراسر زیادتی ہے، اور اخلاقی طور پر تو بہت ہی بڑی کرپشن ہے یہ۔ اچھا غضنفر، اگر ہم کل گاڑیوں کی بات کریں تو کل کتنی گاڑیاں ہیں جو واپس نہیں کی گئی ہیں ان تمام وزراء، مشیران اور سرکاری افسران کے حوالے سے؟ کل 38 گاڑیاں جو نگران سیٹ اپ کے لوگوں کے پاس ہیں، جبکہ 5 گاڑیاں جو دستاویزات ہیں محکمے کی جانب سے جاری کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ 62 افراد کے پاس ہے۔ اب وہ 62 افراد بھی جو حکومتی ذرائع، جب ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کچھ اس میں ریٹائرڈ بھی لوگ شامل ہیں، اور جبکہ سیاسی طور پر جو واپسگی رکھتے ہیں ان کے پاس یہ گاڑیاں ہیں، اور ایسے بھی نام اس میں شامل ہیں جو کسی سابق وزراء کے قریبی شخص کے پاس گاڑی ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا، یا کسی محکمے کے تھرو سے گاڑی ان کو الاٹ کی گئی ہے اور وہ واپس نہیں ہو رہی۔ تو تقریباً یہ 43 گاڑیاں بتائی گئی ہیں جو اس وقت محکمے کے پاس نہیں ہے، اور محکمے کو گاڑیوں کی کمی کا بھی سامنے 17، 18 گریڈ، 19 گریڈ کے آفیسر جو ہے وہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک گاڑی ہمیں مل جائے، تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے محکمے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا غضنفر، آپ نے کہا کہ 62 افراد ہیں، تو ان 62 افراد کے حوالے سے ان کے ناموں کی کوئی فہرست مرتب کی گئی ہے اور کیا وہ سامنے لائی گئی ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ بلوچستان کے ایک ایسا کلچر، ایک معاشرہ ہے کہ یہاں پر تمام ہی لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جو سیاستدان آتے ہیں وہ بھی مختلف جماعتوں کے اندر ہیں، لیکن وہ سیاستدانوں کی بھی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کا اپنا ایک رہن سہن ہوتا ہے، اور علاقے کے حوالے سے قبائلی اعتبار سے یہاں پر سسٹم ہے، تو وہ نام کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے نہ آئے۔ اب بھی یہ ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے باقاعدہ طور پہ، ہم بہت کوشش کی کہ نام آئے، کچھ نام آئے بھی سامنے، لیکن مکمل طور پر سب کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے یہ معاملہ آگے نہ بڑھے اور ان سے گاڑیاں لے لی جائیں، لیکن اب جب بات 9 مہینے کے بعد بھی گزر گئی ہے تو دیگر جو وزراء ہیں یا افسران ہیں ان کی طرف سے بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے کہ ہمیں گاڑیاں دی جائیں، ہم گاڑی استعمال کریں۔ اس پریشر کی وجہ سے بھی گورنمنٹ یہ اسٹیپ لینے پر مجبور دکھائی دے رہی ہے کہ اب وہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایف آئی آر کرے گی۔ جب ایف آئی آر ہوگی اور نام پبلک ہوں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ 62 افراد کون ہیں یہ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے غضنفر، محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی بات کر لیتے ہیں، تو ان کے پاس مجموعی طور پر کتنی گاڑیاں ہیں اور کس کو کتنی گاڑیاں الاٹ کی گئی ہیں؟ دیکھیں، مجموعی طور پر تو ان کے پاس 527 گاڑیاں ہیں، جن میں سے 25 گاڑیاں غیر فعال ہیں۔ غیر فعال کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑیاں گراؤنڈ پہ چل نہیں رہی ہیں اور خراب ہیں، مرمت کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی مرمت ہو سکے۔ پیچھے بچتی ہیں 502 گاڑیاں، جس میں سے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے پاس جو ہے 44 گاڑیاں، بلوچستان ہاؤسز اسلام آباد اور کراچی میں موجود ہیں جن کے پاس 47 گاڑیاں، 166 دیگر محکمے ہیں جو ایس اینڈ جے ڈی ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام آتے ہیں، ان کے پاس 166 گاڑیاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے کمشنر ڈی سیز کے پاس بلوچستان کے 44 گاڑیاں ان کو دی گئی ہیں، اور محکمے کے پاس کل 250 گاڑیاں جو ہے وہ اپنی ہیں، جس کے اوپر ایس این جے ڈی ڈپارٹمنٹ خود اخراجات کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو جو گاڑیاں دی گئی ہیں ان کے علاوہ اور ڈی سیز کے علاوہ جو محکمے کی اپنی گاڑیاں 250 ہیں۔ اب ان پر سالانہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں خرچہ آ رہا ہے وہ 18 کروڑ روپے بتایا گیا ہے کہ اس پر خرچہ آ رہا ہے، اور جبکہ ان کی مرمت 250 گاڑیوں کی 7 کروڑ روپے کے اخراجات آ رہے ہیں۔ تو 7 کروڑ روپے کی گاڑی اگر ہم 250 پر 7 کروڑ کے اخراجات اگر ہم ایک گاڑی پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 250 میں سے، تو تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہی کے قریب ایک گاڑی کے اوپر مرمت پر سالانہ خرچہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل غضنفر، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سرکاری گاڑیوں کی مرمت اور ایندھن کے اخراجات قومی خزانے سے پورے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ افسران جنہوں نے سرکاری گاڑیاں واپس کرنی ہیں اور جن لوگوں نے گاڑیاں ابھی تک واپس نہیں کی ہیں، کیا ان کو ایندھن اور مرمت کے اخراجات اب بھی حکومت ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، حکومتی طور پر تو باقاعدہ طور پہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو پیٹرولز وغیرہ یا ڈیزل جا رہا ہے، لیکن جو ذرائع ہیں یا ہم دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے پرسنل لیول پر بھی ریلیشن شپ ہوتی ہے ان کی 62 افراد کی، کہ وہ جو محکمے کے ڈی جی ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر ڈپارٹمنٹ سے پیٹرول دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل دے رہے ہوتے ہیں انہیں، اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو ہے ان کو موجودہ ڈپارٹمنٹ کا ڈی جی یا کوئی افسر ان کی خاطر لاتے ہوئے ان کو انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پر جب یہ گاڑیاں سرکاری اپنے ساتھ لے گئے تو پھر سرکاری پیٹرول
पेट्रोल और सरकारी डीज़ल का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसी वजह से 18 करोड़ रुपए डीज़ल का खर्चा है। और अगर दीगर डिपार्टमेंट्स भी बलूचिस्तान के देखते हैं तो उनका पेट्रोल डीज़ल जो है वो अगर गाड़ी की एवरेज लगाई जाए तो वो उनके डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा मद में पेट्रोल डीज़ल के पैसे जा रहे होते हैं। वो इसी सूरत में होते हैं कि जो बासर अफराद हैं या साबिक वज़रा हैं या साबिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए डिपार्टमेंट के जो मुतल्लिका अफसरान होते हैं उनसे किसी न किसी मद में पेट्रोल ले रहे होते हैं। लेकिन रिकॉर्ड पे ये चीज़ आ नहीं सकती क्योंकि ये पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर ये मामला चलते हैं। अच्छा, मामला तो चूंकि अब ये एक्टिव हो चुका है, तो रिकवरी की क्या सूरत हाल है? अभी तक कोई रिकवरी हुई है या नहीं हुई है? अब तक तो जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अब तक तो कोई रिकवरी हुई नहीं है। और डिपार्टमेंट के हवाले से बहरहाल जो मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाल्लाह गाड़ियाँ वापस कर देंगे कुछ अफराद की तरफ से। लेकिन ये यकीन दहानी कितनी मुयस्सर होती है, कब तक ये गाड़ियाँ वापस की जाती हैं, इसकी कोई डेडलाइन है नहीं। लेकिन अब ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये दावा किया है कि FIR दर्ज की जाएगी, ये FIR दर्ज होगी और कब होगी ये भी अब देखेंगे कि कब तक ये मामला आगे चलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी हाँ, अभी तक तो किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ उनको थ्रेट किया गया है कि शायद ये सोच कर के हमारा नाम सामने आ जाएगा या हमारे ख़िलाफ़ FIR होगी, बदनामी होगी, इस डर से वो गाड़ियाँ इखलाकी जुर्रत करते हुए वापस दे दें। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक थ्रेट की गई है। अब देखते हैं कि इस पर गवर्नमेंट कब अमल दरामद करती है। लेकिन हुकूमत तो ये जानती है ना कि किसके पास नाजायज़ उसने गाड़ी रखी हुई है, सरकारी गाड़ी उसे वापस करनी चाहिए। तो हुकूमत क्यों नहीं गाड़ियाँ वापस ले पा रही है और क्यों नहीं ली गई हैं? देखें, गवर्नमेंट ने अपने तौर पे तो कोशिश की है, पर्सनल भी वो कह रहे हैं कि राब्ते किए गए हैं। जैसे डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उन्होंने भी उनसे बात की है, जो जिनके बासर अफराद के पास या निगरान सेटअप के वज़रा मुशीरों के पास जो गाड़ियाँ उनके करीबी हलकों की जानिब से भी ये पैगाम उन तक पहुँचाए गए हैं कि गाड़ियाँ आप वापस कर दें। लेकिन अब तक जब गाड़ी वापस हो ही नहीं रही है तो मजबूरन अब ये FIR का एक स्टेप सामने आया है कि FIR दर्ज की जाएगी। देखते हैं अब ये FIR कब दर्ज होती है। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से ये लास्ट मामला था और ये डॉक्यूमेंट्स भी सामने पब्लिक कर दिए गए हैं इनके नाम के बगैर। अब अगला जो गवर्नमेंट का स्टेप नज़र आ रहा है वो यही है कि शायद इनके नाम पब्लिक करके दस्तावेज़ात जारी की जाए। अच्छा गज़नफ़र, जैसे आपने बताया कि एक फ़हरिस्त जो है वो मुरतब की गई है, तो उस फ़हरिस्त के मुताबिक अभी तक डायरेक्ट किसी से रब्ता किया गया और उसे कहा गया जी गाड़ी वापस कर दें, और गाड़ी वापस करने पे उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ था? देखें, अब तक जो 38 गाड़ियाँ हैं और जिनके पास ये गाड़ियाँ मौजूद हैं उन तमाम से ही रब्ता किया गया और उन तमाम में से बेशतर नहीं ये यकीन दहानी कराई कि गाड़ियाँ दे दी जाएंगी, लेकिन कब दी जाएंगी ये उनकी तरफ से नहीं बताया गया। यानी कि देने का, वापस करने का वादा कर लिया गया है कि वापस कर दी जाएंगी? जी हाँ, वापस करने की डेडलाइन तो दे देते हैं कि आपको 1 हफ्ते बाद गाड़ी मिल जाएगी, 2 हफ्ते बाद जी मैं गाड़ी आपको पहुंचा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी जो है वो पहुंच भी नहीं है महकमे तक। और इसी तरह 9 माह जो है वो गुजर चुके हैं कि अब तक गाड़ियाँ महकमे को मिली नहीं है। यानी कि तकरीबन 1 साल का अरसा होने वाला है और किसी की भी जानिब से एक भी गाड़ी वापस नहीं आई है। जी बिल्कुल, 9 माह गुजर चुके हैं। अब 1 साल 3 महीने की डेडलाइन है। देखते हैं अगर 3 महीने FIR दर्ज हो जाती है फिर तो शायद FIR के बाद का जो प्रोसेस होगा तो फिर तो गाड़ी 2 साल 3 साल केस चलता है, ये तो फिर बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है नज़र ऐसा नहीं आ रहा कि गाड़ियाँ वापस होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अभी तक ये जो सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं की गई हैं, वापस ना करने की वजह से हुकूमत को कितना नुकसान हो चुका है, कौमी ख़जाने को कितना नुकसान पहुँच चुका है? देखें, गाड़ियों की वैसे ही डिपार्टमेंट को कमी है। 18 ग्रेड 17 ग्रेड 19 ग्रेड के अफसरान तो वैसे कहते हैं हमें गाड़ी मिल जाए। और फिर जो हमारा एक कल्चर है पाकिस्तान में कि जब वज़रा आते हैं और एडवाइज़र्स आते हैं तो उनके जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं या उनके अपने रिलेटिव होते हैं वो भी डिपार्टमेंट से गाड़ियाँ अलाट करवा लेते हैं। तो इस पर भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि जो वज़रा हैं या डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनकी जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ रिकवर की जाएँ, हमें गाड़ी दी जाए। तो सबको गाड़ी देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो असर व रसूख वाले अफराद हैं वो भी गाड़ी लेने के लिए ही गवर्नमेंट पर प्रेशर दे रहे हैं। इसी वजह से जो बासर अफराद हैं या दूसरी जानिब असर व रसूख वाले हैं उनसे गाड़ियाँ लेने के लिए भी दूसरी जानिब असर व रसूख वाले ही अफसरान बैठे हुए हैं।
तो मुमकिन है कि शायद गाड़ियाँ वापस हो जाएं। अच्छा गजनफर, ऐसे रिटायर्ड अफसरान जो कि रिटायर्ड हो गए हैं और गाड़ियां रख के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता? क्योंकि मोस्टली सुनने में ये भी आया है कि वो भी रिटायर होने के बावजूद भी सरकारी खजाने से ही तमाम मराहत भी ले रहे हैं गाड़ियों के फ्यूल की मद में, उनकी मेंटेनेंस की मद में। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे अफराद की तादाद बहुत कम है जिनके पास ये गाड़ियाँ, लेकिन फ्यूल की मद में और इस तरह पर्सनली जो है रिलेशनशिप पे काफ़ी अफसरान ले रहे हैं। अक्सर ऐसे तो ज़ाती मेरे इल्म में ऐसे कुछ अफसरान ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी अपनी फैमिली के जो भाई है या बेटा है या कोई कज़न है वो भी अच्छी पोस्ट पे हैं, ब्यूरोक्रेट लेवल पे हैं, वो भी उन्हें अपने डिपार्टमेंट से ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी जानिब जो DGs होते हैं वो भी अपने साबिक अफसर का ख्याल करते हुए उसको खातिर में लाते हुए अगर उनकी तरफ से कोई डिमांड की जाती है तो वो उसे इनकार नहीं कर सकते और फिर उन्हें कौमी ख़जाने से पेट्रोल डीजल की मद में उन्हें फैसिलिटेट करते रहते हैं। लेकिन ये तो इखलाकी एक जुर्रत इंसान की होती है कि अगर वो कौमी ख़जाने पे बैठा हुआ है या निगरानी में बैठा हुआ है। लेकिन गजनफर, बड़े ही अफसोस की बात है कि ये इखलाकी जुर्रत किसी के अंदर भी नहीं है। देखा जाए तो सरकारी गाड़ियां भी सरकार की अमानत होती हैं और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुलेआम बेधड़क अमानत में खयानत की जा रही है। अगर हमारी कोशिश यही है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद वो तमाम सरकारी गाड़ियाँ जो सरकारी अफसरान रख के बैठे हैं वो जल्द अज जल्द वापस कर दें ताकि कौमी ख़जाने को थोड़ी बहुत बचत हो सके। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।